बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि देखने वाले ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पैराडाइज़ लॉस्ट में जो सैटर्न की स्पीचेज़ हैं उसके बारे में। पैराडाइज़ लॉस्ट में सैटर्न को एज़ अ हीरो पेश किया गया, एक ग्रेट लीडर के तौर पर पेश किया गया, एक ऐसा जंग जो दिखाया गया जो कभी हार नहीं मानता। अपने ऑडियंस को, अपने हवारियों को जगाने के लिए उसने बहुत ज़बरदस्त कोशिश की है, बहुत ज़बरदस्त स्पीचेस की हैं। वो 5 स्पीचेस आज की वीडियो का टॉपिक रहेंगी, आज की वीडियो का मौजू रहेंगी। तो शुरू करते हैं स्पीच 1 को। सीन कुछ इस तरह से है कि जब अल्लाह ताला के फ़रिश्तों ने शैतान और उसके साथियों को हरा दिया, जन्नत से निकाल दिया, जहन्नम में फेंका, 9 दिन लगे, 9 रातें लगीं इसको जन्नत से जहन्नम में गिरने की। बेहोश पड़ा रहा 9 दिन तक ये। जब इसको होश आया तो इसने आसपास नज़र दौड़ाई और देखा कि उसका जो सेकंड इन कमांड है, यानी जो सबसे बड़ा शैतान है, शैतान के बाद, असली शैतान के बाद, इब्लीस के बाद बिल्ज़ेबूब जिसका नाम है, तो उसके साथ ये मुखातिब होता है और उसको ये पहली स्पीच जो है वो देता है और इसको जगाने की कोशिश करता है। कहता है, क्या ये तुम ही हो जो बहुत बेहतर थे, लेकिन तुम पर यह ज़वाल कैसा आया है? तुम्हारी ज़ाहिरी हालत कितनी बदल चुकी है। जो कभी इंतहाई पुरसकून और खुशहाल इलाके यानी जन्नत में रहा करते थे, जिसके लिबास की रोशनी इतनी चमकदार थी कि फ़रिश्तों की रोशनी भी उसके सामने मांद पड़ जाती थी, और जिसके रख रखाव का कोई सानी नहीं था, वो जंग के हर मार्के में फ़तह याब हुआ। यानी उसने जो भी जंग में हिस्सा लिया उसमें उसको फ़तह नसीब हुई। तो आज कैसे वो दुखों की हालत में जकड़ा हुआ है और हम दोनों ही एक जैसी तबाही में इकट्ठे कर दिए गए हैं। ज़रा देखें तो तुम किस तरह से बुलंदी से नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरे हो। ये याद रखो कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरे साथ भी यही सब कुछ हुआ है। लेकिन ये याद रखो कि मैं बैरूनी खूबसूरती से महरूम हो चुका हूँ, लेकिन मैं अंदर से तब्दील होने वाला नहीं हूँ। मैं अंदर से तब्दील नहीं हुआ, मज़बूत ज़हन का मालिक हूँ, और शदीद नफ़रत की वजह से मेरी बुज़ुर्गी को अगरचे ठेस लगी है, लेकिन इसने मुझे लाज़वाल बना दिया है। मैं अब एक ऐसी जंग छेड़ूंगा जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इसके बाद वो मज़ीद कहता है, इंस्पायरेशन देता है कि मैं खुदा के आगे हरगिज़ घुटने नहीं टेकूंगा और ना ही उससे रहम की भीख मांगूंगा। उसकी ताकत की पूजा करना मेरे लिए बायस शर्म और तज़लील की बात होगी। मैं बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ जिस्मानी ताकत में उससे बरतर हूँ, लेकिन बरतर नहीं हूँ, लेकिन दूर अंदेशी में उससे बढ़कर हूँ। हम कामयाबी की मज़ीद उम्मीद के साथ बज़ोर ताकत ऐसी अबदी लड़ाई लड़ने का इरादा रखते हैं जो हमारे लाज़वाल दुश्मन यानी खुदा के लिए नाकाबिले मुसालियत होगी, जो फ़तह से सरशार है। यानी अभी तो उसको फ़तह मिल चुकी है, वो जंग जीत चुका है, लेकिन एक जाबर हुक्मरान के तौर पर वो जन्नत पर राज कर रहा है। हम उसके राज को नहीं मानेंगे, उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे और एक ऐसी जंग जीतेंगे जिसको हारने का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो इस तरह स्पीच 1 का अख्ताम होता है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में वलवला अंगेज़ और जोश भरे अल्फाज के साथ अपने साथियों को जगाने की कोशिश करता है और उनके अंदर मोटिवेशन भरता है ताकि वो उसके साथ शामिल हो जाएं और एक ऐसी जंग लड़ें जो वो एक बार हार चुके हैं। इसके बाद इसकी स्पीच 2 की बारी आ जाती है। स्पीच 2 भी ये बेल्ज़ेबूब से ख़िताब करते हुए करता है। स्पीच 2 में इसका जो मकसद होता है वो खुदा की जो विल है, जो खुदा की ताकत है, उसको उसके ख़िलाफ़ जाना है। और ख़िलाफ़ कैसे जाना है? बुराई के साथ उसके ख़िलाफ़ जाना है। यानी खुदा अच्छाई भी करेगा तो ये उसके बदले में बुराई करेंगे। तो इस तरह जो ये दोबारा उससे कहता है, ए तबाह हाल फ़रिश्ते, कमज़ोर होना बहुत तकलीफ़देह होता है। ए तबाह हाल फ़रिश्ते, कमज़ोर होना बहुत तकलीफ़देह होता है। चाहे हम कोई भी काम सर अंजाम दे रहे हों या मुसीबत बर्दाश्त कर रहे हों, लेकिन इस मामले में यकीन रखो कि अच्छाई करना हमारा काम नहीं है। यानी हम बिल्कुल भी अच्छाई नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा बुराई करते रहना ही हमारे लिए काबिल मुसर्रत होगा। अपना जो एम है, जो अपना मकसद है, वो बता रहा है कि हम बिल्कुल भी अच्छाई नहीं करेंगे, हम बुराई करेंगे। और बुराई सिर्फ़ करेंगे नहीं, वो कहता है बुराई हमारे लिए खुशी का बायस बनेगी।
خدا کے عالیشان ارادوں کی ہمیشہ مخالفت کریں گے جس کی ہم مزاحمت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اگر خدا کی اطاعت ہماری طرف سے کی گئی برائی کو بھلائی میں تبدیل کرنا چاہے تو ہماری جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہم اس کا ارادہ ناکام بنا دیں، اور خدا کی طرف سے کی گئی نیکی بھی ہمیں برائی تلاش کرنی ہے۔ یعنی اگر خدا ان کے ساتھ نیکی کرے گا تو اس کو بھی سمجھیں گے کہ برائی کی گئی ہے، برے طریقے سے پیش آیا گیا ہے۔ اگر میں غلطی پر نہیں تو شاید ہم اسے افسردہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یعنی خدا کو اپنے کیے پر پچھتانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اس کے منصوبوں میں رکاوٹ ڈال کر پایا تکمیل تک پہنچنے ہی نہ دیں گے۔ یعنی اب اس کا پلان خدا کے منصوبوں میں جو بھی اللہ تعالیٰ پلان کرے گا اس کے اندر رکاوٹ ڈالنا، یعنی اس کو مکمل ہونے دینا یہ اپنے لیے باعث شرم سمجھے گا، اس کے اندر یہ ہر صورت میں رکاوٹ ڈالے گا۔ تو یہ یہاں تک سیکنڈ سپیچ جو ہے اس کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد باری ہے سپیچ 3 کی۔ اس سپیچ 3 میں یہ جو اس کے ساتھی رائبل اینجلز ہیں ان کے ساتھ یہ مخاطب ہوتا ہے۔ اب بیلزیبب اب اکیلا نہیں ہے، اور بھی جو اینجلز ہیں جو اس کے فالن اینجلز ہیں جو اس کے ساتھی ہیں، تو ان کے ساتھ یہ خطاب کرتا ہے، اور خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ مٹی ہے، یہ وہ آب و ہوا ہے کہ جس کے لیے ہمیں تخت سے بے دخل کیا گیا، جنت سے نکالا گیا۔ یعنی جب ان کو جہنم میں ڈالا گیا، جہنم کی تکلیف انہوں نے برداشت کر لی، تو اس کے بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ علاقہ ہے جس کے بدلے میں ہم نے جنت کو کھو دیا۔ یعنی اب ان کو اپنے کیے کا احساس ہو رہا ہے، جنت کی روشنی کے بدلے میں یہ ماتمی اندھیرے، یہ ہماری قسمت ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یہاں پہ پھر وہ اپنی ول پاور کا شو کرتا ہے، کیونکہ اب وہ یکتا وارث ہے، وہی اپنی مرضی چلا سکتا ہے، اور جو اس کے خیال میں ٹھیک ہے اسی کا حکم دے سکتا ہے۔ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم خدا سے دور رہیں، یعنی ہمارے لیے خدا سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ جو عقل میں تو خدا کے برابر ہیں لیکن طاقت نے خدا کو اعلیٰ مقام پر فائز کر رکھا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت ان کے پاس خدا سے کم ہے، لیکن عقل میں وہ بالکل بھی کم نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ ابھی تک للکار رہے ہیں۔ کس صورت میں للکار رہے ہیں؟ عقل کے ساتھ، یعنی منصوبہ بندی کے ساتھ اس کو شکست دینے کی سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ مزید کہتا ہے کہ اگر میں اپنی ذات میں تبدیل نہیں ہوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہاں ہوں اور مجھے کیا ہونا چاہیے، اس جگہ کم از کم ہم آزاد رہیں گے۔ یعنی جہنم میں یہ کہتا ہے اگر ہم آزاد ہیں تو یہ بہتر ہے۔ یہاں خدا نے کوئی ایسی چیز تخلیق نہیں کی جسے حاصل کرنے کی اسے شدید خواہش ہو، اس لیے وہ ہمیں یہاں سے نہیں نکالے گا۔ یعنی جہنم میں یہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہیں، یہ ان کو لگتا ہے کہ جہنم سے ہمیں نہیں نکالا جائے گا، ہم یہاں بے خوف و خطر ہو کر حکومت کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں حکومت کرنا عظیم مقصد ہے، چاہے وہ جہنم میں ہی کیوں نہ ہو۔ جنت کی غلامی سے جہنم کی حکمرانی بہتر ہے۔ شیطان کے مطابق ٹو رین ان ہیل از بیٹر دین ٹو سرو ان پیراڈائز، یعنی جہنم میں حکمرانی کرنا جنت میں غلامی کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی اس کو کسی بھی صورت میں غلامی قبول نہیں ہے، وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، آزادی اس کی سب سے بڑی خواہش ہے، اور اس کے لیے وہ جان تک دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو اس طرح سے سپیچ نمبر 3 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ پھر سپیچ 4 کی باری آتی ہے، تو یہاں پہ وہ اپنے سارے فالور سے، رائبل اینجل سے پھر سے خطاب کرتا ہے۔ شیطان اتنی بلند آواز میں تباہ حال فرشتوں یعنی فالن اینجل کو پکارتا ہے کہ جہنم کا ہر گڑھا گونج اٹھتا ہے، اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے شہزادو، حاکمو، جنگ جگو۔ یعنی کسی کو بھی بلانے کا یہ انداز بہت ہی موٹیویٹنگ ہوتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے جنت کے پھولو، یعنی ان شیطان کے ساتھیوں کو وہ جنت کے پھول کہہ رہا ہے جو کبھی تمہاری تھی، یعنی جنت کبھی وہ تمہاری ہوتی تھی لیکن اب تم کھو چکے ہو۔ کیا اس طرح کا حیرت انگیز واقعہ لافانی روحوں کو جکڑ سکتا ہے؟ کیا تم نے جنگ کی تھکاوٹ کے بعد اپنے تھکے ماندے حوصلوں کو تسکین پہنچانے کے لیے اس جگہ کا انتخاب کر لیا ہے؟
کیا آرام و سکون کے لیے جو سہولیات تمہیں جنت کی وادیوں میں دستیاب تھیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، یا اس بدترین حالت میں تم نے اس فاتح کی عبادت کرنے کی قسم کھا رکھی ہے جو ان عظیم فرشتوں کو آگ کے سیلاب میں جلتا دیکھ رہا ہے، جن کے ہتھیار اور جھنڈے ارد گرد بکھرے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، اس سے پہلے کہ جلد ہی خدا کے تیزی سے تعاقب کرنے والے فرشتے جنت کے دروازوں سے دیکھ کر ہمیں پہچان لیں، یا اس موقع کا فائدہ اٹھا کر نیچے اتر آئیں اور ہمیں اس طرح پستی میں گرے ہوئے دیکھ کر کچل ڈالیں، یا بجلی کے حملوں سے ہمیں جہنم کے گڑھوں کی تہہ میں ہمیشہ کے لیے پھینک ڈالیں۔ اٹھو، جاگ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، یا پھر ہمیشہ کے لیے اس ذلت امیز انداز میں پڑے رہو گے۔ تو یعنی وہ ان کے اندر ہمت بھرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو جگانے کی، ان کو طاقت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح سپیچ 4 کا اختتام ہو جاتا ہے، یعنی سپیچ 4 میں وہ اپنے ساتھیوں کے اندر حوصلہ بھرنے کی، ان کے اندر جوش اور جذبہ لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب فالن اینجلز نے شیطان کی یہ تقریر سنی تو ان کے اندر انتہائی جوش اور جذبہ بھر گیا، وہ ایک دم لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ہم ہاریں گے نہیں، ہمت نہیں ہاریں گے، شکست کو قبول نہیں کریں گے، کیونکہ الفاظ نے ان کے اوپر ایک جادو سا کر دیا تھا۔ شیطان نے اتنے زوردار الفاظ میں ان کو جگایا تھا، ان کے اندر حوصلہ بھرا تھا کہ وہ واقعی میں ایک لافانی جو ان کا حریف تھا، جو ان کا دشمن تھا، اس کے خلاف بھی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہی ایک اچھے لیڈر کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی تقریروں سے، اپنے الفاظ سے ایک ایسا جوش اور جذبہ بھر دیتا ہے اپنے فالورز میں کہ وہ ہر طرح کے ناممکن کام کو بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کوالٹی شیطان کے کردار میں ملٹن نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی۔ تو اب باری ہے لاسٹ سپیچ یعنی سپیچ 5 کی۔ ابلیس شیطان اپنے طرف داروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، یعنی اپنے فالن اینجل سے، ریبل اینجل سے، سبھی سے یہ خطاب کر رہا ہے، اے لاتعداد لافانی روحو، عظیم فرشتوں، شاندار طاقت رکھنے والوں، ہماری پچھلی جنگ شرمندہ کرنے والی اور بے وقار نہیں تھی، گو کہ نتیجہ بہت برا تھا۔ جیسا کہ اس دوزخ میں رہنا اتنا شرمناک ہے وہ بتانا بھی گوارا نہیں ہے، لیکن کون سی ایسی دماغی صلاحیت ہے جو وقت سے پہلے حالات دیکھ سکتی ہے یا پیشن گوئی کر سکتی ہے؟ یہ یقیناً تمہارے مستقبل اور ماضی کے علم پر منحصر ہوگا، اور کون سوچ سکتا تھا کہ ایسی شکست، جب کہ ہماری فوج اتنے متحد انداز میں تیار تھی۔ یعنی ان کو بتانا چاہتا ہے کہ جو پیچھے جنگ انہوں نے ہاری ہے وہ ہارنی نہیں چاہیے تھی، ان کی اندر ساری وہ کوالٹیز موجود تھیں جو ایک جنگ جیتنے والے فوج کے درمیان ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ جنگ ہار گئے۔ اب کہتا ہے کہ اب ہم جنگ ہار چکے ہیں، ہم شکست کھا چکے ہیں، تو اب تک بھی کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے اعلیٰ اور شاندار فرشتوں کی فوج، کہ یہ تمام دستے جن کو جنت سے نکالنے کی وجہ سے جنت خالی ہو چکی ہے، اب وہ اس قابل ہو پائیں گے کہ اپنا کھویا ہوا مقام اور عزت دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ یعنی ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ کوشش کریں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر میں کہوں کہ جنت میں رہنے والے تمام فرشتے اس بات کی گواہی دیں گے کہ مختلف قسم کے مشورے اور پھیلائے گئے ڈر کی وجہ سے ہمارے حوصلے پست ہو گئے تھے اور شکست کا سبب بن گئے تھے۔ بتانا وہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم نے ڈرنا نہیں ہے، ہمارے حوصلے پست نہیں ہونے چاہیے، ہم نے اپنے حوصلوں کو جوان رکھنا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، وہ جو ابھی تک حکومت کر رہا ہے، یعنی خدا جس کی بادشاہت جنت میں قائم ہے، اب تک وہی واحد ہے جو اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور کسی رسم و رواج کی وجہ سے اس عزت اور مقام کو حاصل کر رہا ہے، اور اس کی شاندار سلطنت پوری طرح عیاں ہے۔ لیکن اس وقت تک اس کی طاقت چھپی ہوئی تھی، اس چھپی ہوئی طاقت کو ہم نے بغاوت کرنے پر اکسایا اور ہمارے غلط اندازے کی بنا پر ہمیں شکست خوردہ ہونا پڑا۔ یعنی اس کو لگتا ہے کہ پہلے ان کو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا۔ پھر وہ کہتا ہے اب ہم اس کی طاقت سے باخبر ہیں اور اپنی طاقت سے بھی واقف ہیں۔
اب ہم نیا کام شروع کریں گے یا خوفزدہ پڑے رہیں؟ ہمیں چاہیے کہ ایک نئی جنگ کا آغاز کریں اور ہمارے اہم ترین صحیح و سالم ہیں، یعنی ہمارے جسموں کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم بالکل صحیح حالت میں موجود ہیں، پہلے جیسے ہیں۔ ہمیں چپ چاپ چھپ کر کام کرنا ہے۔ اب وہ چھپ کر کام کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، سامنے وار کرنے کی طاقت اس میں نہیں ہے۔ مزید کہتا ہے ہمیں فراڈ اور چال بازی سے کام لینا ہے، ہمیں فراڈ اور چال بازی سے کام لینا ہے۔ جو کام فراڈ سے ہو سکتا ہے وہ طاقت سے انجام نہیں پایا جا سکتا، اور وہ جو ہم سے دور دراز تخت نشین خدا ہے آخر کار جان لے گا کہ جو بھی طاقت کے بل بوتے پر ہر کسی پر غلبہ پانے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے دشمن پر نصف غلبہ بھی نہیں پا سکتا۔ جب وہ تقریر ختم کرتا ہے تو اس کے جو فالورز ہیں، جو اس کے فالن اینجلز ہیں، وہ بہت زیادہ تالیاں بجاتے ہیں، اس کو داد دیتے ہیں، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس کی بات کے قائل ہو چکے ہیں، وہ اس کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس طرح سیٹن کی سپیچز کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔